बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपका मेज़बान सैयद शब्बीर हुसैन शाह गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब, जो कि एक मारूफ़ आलिम दीन हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़े इल्म से नवाज रखा है। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के एक नामवर सना खां जनाब मोहम्मद अमजद रशीद साइम साहब, और आप हमें हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाएंगे। हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है फ़ज़ीलत रोज़ा। रोज़े की फ़जीलत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तैयबा में बयान फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाया कि जो गुज़श्ता उम्मतें हैं उन पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया। और रोज़े की फ़जीलत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, ये बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है। सरकार ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखता है इखलास के साथ, रब्बे कायनात उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब से ये जानेंगे कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किस तरह रोज़े की फ़जीलत को बयान किया और रोज़े की अज़मत को बयान फरमाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो क़िबला शाह साहब आपका शुक्रिया, और हक न्यूज़ का जिन्होंने मुझे रमज़ान की इन बाबरकत सातों में अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़ों के मुताल्लिक़ बेशुमार आपके फरमोदात हैं। उनमें से एक मशहूर तरीन आपका फरमान हदीस कुदसी ये है कि हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा भी मैं दूँगा। यहाँ हम गौर करें तो जितनी भी इबादत हैं, चाहे वो नमाज है, हज है, ज़कात है, या दीगर हम नेकियां करते हैं, वो अल्लाह के लिए होती हैं और अल्लाह ही उनका अजर देने वाला है। और फिर कुरान ये बताता है, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है अल्लाह अपने फ़ज़ल के वजह से उसको उसका 10 गुना बना के अजर देता है। और बाज़ रवायतों में है कि 700 तक बढ़ा के अजर दिया जाता है, और अगर इखलास ज़्यादा हो तो उससे भी अजर ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने इन सारे कवायद को कि मैं एक के बदले 10 दूँगा या 700 गुना बढ़ा के दूँगा, इन सारे कायदों को एक तरफ रख के फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूँगा। किसी बंदे बशर को पता नहीं होगा कि इसकी जज़ा क्या है। और क्यों? यहाँ पे मुहद्दिसीन ने कलाम फरमाया है कि इसकी वजह ये है, इंसान नमाज पढ़ता है तो उसमें रकारी आ सकती है, देखने वाले देख सकते हैं कि ये बड़ी नमाज पढ़ रहा है, तवील क़याम फरमा रहा है, लंबे लंबे सजदे हैं, रातों को उठ के नवाफल पढ़ रहा है। इसी तरह हज इबादत है, हज में दिखलावा आ सकता है, रकारी हो सकती है। और ज़कात इंसान किसी को देता है, देखने वाले उसको देखकर इंसान के बारे में ये गुमान कर सकते हैं कि शायद इसमें दिखलावा हो, रियाकारी हो, नमूद व नुमाइश का इसकी नीयत हो।
لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک حکم ربی کے تابع ہو کر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات کو سامنے دیکھ کے، اپنے فریزر میں طرح طرح کے پھلوں کو دیکھ کے، کھانوں کو دیکھ کے، صرف ایک اس کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، حکم ربی کے تابع ہو کر اپنے نفس کو وہ کنٹرول کر کے صرف خدا کی رضا کے لیے اور اس کو حاضر ناظر جانتے ہوئے جب اس کے حکم کے تابع ہو کے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ قابو رکھتا ہے، صرف وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا میرا بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، صرف میں جانتا ہوں۔ قیامت کے روز اس کی جزا بھی خصوصی طور پہ میں عنایت فرماؤں گا۔ اور پھر رمضان اور ان کے روزوں کے متعلق محدثین نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو 5 وہ اجر عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو وہ اجر نہیں ملے۔ اب وہ اجر کیا ہے؟ پہلا فرمایا یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ جب اللہ کسی پہ نظر کرم فرمائے تو محدثین نے دیکھا پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم ناراض، کبھی راضی، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کرم ہوتا ہے، کبھی ظلم ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اللہ سب سے بڑا لجپال ہے، ایک دفعہ نظر کرم فرمائی پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلا اجر روزے داروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ روزے داروں پہ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس پہ اللہ کرم کی نظر فرمائے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ دوسری فرمائی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، تو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو وہاں سے اور منہ سے ایک سمیل آتی ہے، تو اللہ اس روزے دار سے اتنا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے، وہ آنے والی بو ہوتی ہے، دنیا دار اس کو بو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو اجر ہے، فرمایا جو فرشتے ہوتے ہیں روزے داروں کے لیے وہ بخشش کی صبح کے دن بھی اور رات کو بھی دعا کرتے ہیں۔ اب انسان روزہ اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، اپنی بخشش کے لیے رکھتا ہے، لیکن اللہ روزے دار کو پروٹوکول دیتا ہے کہ جو اس کے ملائکہ ہیں، جو نوری مخلوق ہیں، وہ روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا اجر جو حدیث میں وہ آیا ہے کہ اللہ جنت سے یہ حکم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا میں طرح طرح کی تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں دیکھ کے تھکا ماندہ ہوا، اب یہ آ رہا ہے تو اس کے لیے تیار ہو جا، مزین ہو جا، پہلے سے اور زیادہ سج جا، خوبصورت ہو جا، تاکہ میرا بندہ تجھ میں آ کے آرام کر سکے۔ اور آخری جو 5واں اجر روزے دار کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے تو میں سارے روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی بات نہیں ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کیا اس شخص نے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے اس کو یہ اجر نہ دیا جائے کہ اس کو پورا انعام دیا جائے، اس کو پوری تنخواہ دی جائے، اس کو اس کی مزدوری کا پورا اجر دیا جائے۔ یعنی اللہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو اس کا احترام کرنے والوں کو، اس کا اہتمام کرنے والوں کو جو رمضان کی ساعتوں میں بابرکت لمحات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں حاصل کرتے ہیں، ان کے ریوارڈ کے طور پہ اللہ انہیں آخری رات کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا ہے، مشروبات اور طرح طرح کے کھانے وہ کھاتا ہے افطار کے وقت، اللہ اس کو ایک عظیم خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری خوشی یہ ہوگی جس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے، قیامت کے تو وقت بطور انعام اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا۔
یہ روزے دار کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفتی صاحب یہ بات کو انشاءاللہ ہم آگے جاری رکھیں گے، لیکن ابھی ہم بڑھتے ہیں امجد رشید صائم صاحب کی طرف اور آپ سے دعا شریف سنتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے یہ روزے کی فضیلت کے حوالے سے مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انشاءاللہ جانیں گے۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے، لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، لب پر نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا، دیکھو تو سرکار کا منگتا، کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا، کیسا لگتا ہے، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا، سرتاہا کا تاج، آنکھوں میں مازاغ کا کجلا، سرتاہا کا تاج، کیسے کہوں مدنی آقا، کیسے کہوں مدنی آقا، ہم جیسا لگتا ہے، کیسے کہوں مدنی آقا، ہم جیسا لگتا ہے، غوث و قطب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، غوث و قطب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین و سامعین، امجد رشید صائم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔
वायरस से डरना नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। वक्फे से पहले जब मुफ्ती मोहम्मद कामरान कुरैशी साहब रोज़े की फजीलत को बयान फरमा रहे थे तो आपने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान फरमाई, जिनमें आका करीम ने रोज़े की अज़मत को और इसकी फजीलत को बयान फरमाया। और अभी जब हम नात शरीफ के लिए अमजद रशीद साइम साहब की तरफ बढ़े थे तो उस वक्त अभी आप एक बात इरशाद फरमा रहे थे। मैं चाहता हूं कि अगला सवाल करने से पहले आप जो कुछ इरशाद फरमा रहे थे पहले उस बात को मुकम्मल फरमा दें। क़िबला शाह जी, मैं रोज़े की फजीलत के बारे में बयान कर रहा था। एक बात में फ़ज़ाइल में तो बात होती रहेगी, पहले भी हदीस बयान की हैं, मैं करता चलूँ कि रमज़ान की आमद जूँ होती है, क्योंकि ये पहला अशरा है तो एक मैसेज चल पड़ता है हमारे यहाँ, और वो बात उसमें सबसे जो है वो मैं समझता हूँ गलती या गुनाह आप कहें ये है कि हम हुज़ूर की तरफ मंसूब करके एक बात मैसेज चलाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जो सबसे पहले रमज़ान की मुबारकबाद देगा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। इस तरह के कुछ मैसेज चलते हैं। तो मैं अपने सामईन और नाज़रीन के गोशगुजार करता चलूँ, याद रखें आका अलैहि सल्लम की सही हदीस है कि हुज़ूर ने फरमाया मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी ज़ात की तरफ झूठ मंसूब किया उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है, अल्लाह ने आपको वो अज़मतें अता फ़रमाई हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आप वही कुछ बोलते हैं जो रब की मर्ज़ी होती है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए हुज़ूर की तरफ झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐसे मैसेज हुज़ूर की तरफ मंसूब करके चलाना। इसके अलावा आप देखें रमज़ान के बेशुमार फजीलतें हैं, जैसा कि आका अलैहि सल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया वो ऐसे है कि जिसने मेरे साथ हज किया है। अब ये कितनी बड़ी रमज़ान की फजीलत है। इसी तरह आका अलैहि सल्लम ने रमज़ान की फजीलत के बारे में फ़रमाया है कि रमज़ान इंसान को जहन्नम में जाने से ऐसे बचा लेता है जैसे एक गाज़ी मैदान जंग में होता है, उसके हाथ में ढाल होती है, वो ढाल उसको कत्ल होने से बचाती है। ऐसे जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो रोज़ा उसके और जहन्नम के दरमियान ढाल बन जाता है। तो ऐसी बेशुमार अहादीस कुतुब में आई हैं, उलमा बयान करते रहे हैं। तो उन अहादीस को बयान किया जाए, उनको सुना जाए या उनको आगे फैलाया जाए, ना कि ऐसी हदीस कि जो मन गलत बात हो और उसको हुज़ूर की तरफ मंसूब करके बजाय हमें सवाब मिलने के उल्टा हमें गुनाह हो। मुफ्ती साहब, ये जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया और जहाँ पे रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म इरशाद फरमाया, वहाँ पर अल्लाह करीम ने साथ ये भी बयान फरमाया कि ये रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ये जो रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है इसका मकसद यह है कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा किया जाए। तो ये रोज़ा किस तरह इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है? मैं यहाँ पे हुज़ूर क़िबला दाता साहब का एक फ़रमान जो है वो आपके सामने रखूँगा कि आपने फरमाया रोज़ा, जिसके लिए अरबी में सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसका माना है रुक जाना। और रुकना सिर्फ़ खाने पीने से नहीं है, रुकना हर चीज़ से है जो गुनाह में शुमार होती है। आपने अपनी आँख को भी बदनगाही से रोकना है, अपने कानों को ग़ीबत सुनने से रोकना है, अपनी ज़ुबान को बुरा कहने से रोकना है,
اور اپنے پورے جسم کو ہر اس کام میں ملوث ہونے سے روکنا ہے جو گناہ کہلاتا ہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنے جسم کو برائی سے بچا کے رکھیں گے تو آپ تقویٰ کی طرف جائیں گے، اور تقویٰ جو ہے روزے کا اصول ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اس لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک روزہ عوام کا ہوتا ہے جو طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک صرف کھانے پینے سے یا اپنے آپ کو وظیفہ زوجیت سے روکتے ہیں، اور ایک خاص کا روزہ ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور کھانے پینے سے اور وظیفہ زوجیت سے بھی بچتے ہیں، اور ایک خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے کہ جو صرف یاد الہی کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ اب علماء نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، کھانا جائز، پینا جائز، یا اپنی زوجہ سے قربت کرنا جائز۔ تو تقویٰ کے لیے جہاں شریعت ان حلال کاموں کو ہم سے دور کر رہی ہے، کیوں کر ہم رمضان میں وہ حرام کام کریں جن کو شریعت نے پہلے سے منع کیا ہوا ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، ہماری زبانیں تو کھانے پینے سے یا ہمارے منہ بند ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں سے وہی فحش کلام نکلتا ہے، ہمارے کان وہی فحش کلام سنتے ہیں، یا ہمارے ہاتھ انہی برے کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شریعت کے دائرے کی کار میں رہتے ہوئے روزے پہ روزہ رکھیں گے تو اس کا ہمیں اجر وہ ملے گا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اور پھر رمضان میں کرنا کیا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے اپنے طویل خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنی جان کو بالکل دور نہ کرو۔ ایک وہ کہ تم رمضان میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اور ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پیارے ساتھی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر جو کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا 4 کام فرمایا، پہلا کام یہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، دوسرا تم اللہ سے بخشش طلب کرو، اور فرمایا 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے نفس کو کبھی بھی خلاصی نہ دو۔ ایک وہ کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور پھر اللہ سے جہنم میں جانے سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے پناہ دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو رمضان کیونکہ ہماری گفتگو کا اینڈ ہونے والا ہے، ہمارے جو ملکی حالات ہیں، ہمارے جو کرونا کی وجہ سے کرائسس آیا ہوا ہے، یاد رکھیں آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ تو ویسے بھی بڑے سخی ہیں، اور کائنات میں آپ جیسا سخی کوئی نہیں ہے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جایا کرتی تھی۔ کتنی بڑھتی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ تو ہم حضور کے ماننے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور ہمارے لیے حضور کی سیرت اور کردار اور اسوہ اپنانا یہ لازم ہے۔ تو ہمیں حضور کی اس سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھے ہوئے ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں صدقات و خیرات دینے چاہیے، اور یہ کرائسس کے جو لوگ شکار ہیں، دیہڑی دار غریب جو طبقہ ہے، ان کے لیے رمضان میں کھانے پینے کا، سیر و افطار کا بندوبست کر کے ہمیں جہاں حضور کی سیرت اپنانے کا اجر ملے گا، وہاں لوگوں کی مدد کرنے کا اور صدقہ کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اور حضور کا فرمان ہے، حضور نے قسم اٹھائی، ویسے تو حضور کی ہر بات جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اتھینٹک ہے، اعلیٰ ہے، لا شکا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور نے پھر بھی ہمیں ترغیب دلانے کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر جیسے رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، عام نیکی کا فرض کے برابر ہوتا ہے، تو اگر ہم رمضان میں صدقہ کرنے کا اجر بھی اللہ کریم زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس رمضان میں ان حالات میں بڑھ چڑھ کے حضور کی سیرت کے اس پہلو کہ اس میں ایک بات اور بھی ہمارے لیے توجہ کی قابل ہے کہ ویسے عام طور پہ لوگ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ جا کے بالکل آخری ایام میں ادا کرتے ہیں،
تو اس دفعہ جو ہمارے حالات ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ روزوں کے اختتام کی طرف نہ جائیں بلکہ جلدی کوشش کریں کہ کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ فصلوں کی کٹائی کا سیزن بھی ہے تو ساتھ کوشش کریں کہ عشر بھی ضرور ادا کریں. اور انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو آنے والے پروگرامز میں جاری رہے گی. ابھی ہم بڑھتے ہیں امجد رشید صائم صاحب کی طرف اور ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سنائیں. شاہ جی میں جو آپ کلام کا جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نعت کا نور کا، تو اس طرح کا یہ کلام ہے، سرکار کی نعت شریف ہے، تو میں پیش کرتا ہوں. صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی، بات بن گئی، تم ملے تو بات بن گئی. سب سے پہلے ان کا نور تھا، سب سے پہلے ان کا نور تھا، سب سے پہلے ان کا نور تھا، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی. در حضور کا جو مل گیا، در حضور کا جو مل گیا، در حضور کا جو مل گیا، بے کسوں کی بات بن گئی، بے کسوں کی بات بن گئی، بات بن گئی، بے کسوں کی بات بن گئی. رخ کی روشنی سے دل بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا، اور گیسوں سے رات بن گئی، گیسوں سے رات بن گئی. جان دی در حضور پر، جان دی در حضور پر، جان دی در حضور پر، موت بھی حیات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی. ساجد حضی پہ ہو کرم، ساجد حضی پہ ہو کرم، ساجد حضی پہ ہو کرم، زیست غم کی رات بن گئی، زیست غم کی رات بن گئی. صورت نجات بن گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حاضرین و سامعین، جناب امجد رشید صائم صاحب سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. آج کا پروگرام مکمل ہوا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آنے والے ایام میں بھی جاری رہے گا.
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے علامہ صاحب سے جو باتیں سنی، اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔